Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, Assalamu alaikum. We are, by the grace of Allah, beginning the 19th lecture in marketing management and second lecture on pricing. And we have introduced pricing in the previous lecture, the basic concepts, the basic things. In today's lecture, we are going to discuss various aspects of pricing. And as you know, and let me tell you in simple and plain words, pricing is an extremely important segment of marketing management. For obvious reasons, we manufacture the product according to the demand of the customer. Yes, we do. We have developed product and we have seen various aspects of product, but in saaron ke andar, if you look at it, the product success or failure and the marketing efforts basically revolves around the pricing. تو یہ pricing اس لیے ہمارے لیے بہت important ہے, and we have to study it very carefully and study it very, very candidly so that we can understand the various aspects of pricing. تو آج ہم اس پر زیادہ تر بات کریں گے اور اس کو ہم کنٹین کر کے کہیں آگے اور بڑھیں گے. یہاں let me give you at the very beginning the fundamental concepts of efficient price and effective price. Now these are two different terms we use for price. Generally speaking, from marketer's point of view, efficient pricing is that which the consumer, the maximum which the consumer is willing to pay. I repeat, it is the maximum that the customer is happily and readily prepared to pay for the product. That is called efficient price. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. Let me just very briefly and quickly emphasize کہ each product has a price range. جیسے کہ دہی ہے تو وہ 20 روپے 25 روپے 30 روپے کے گرد و نواح میں ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے, that's not important. وہ ہو جاتا ہے 20 کا ہو 22 کا ہو 25 کا ہو 30 کا ہو, لیکن وہ 200 کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ٹیکنیکل پروڈکٹس ہیں یا جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں, ہر ایک کی ایک پرائس ہوتی ہے, ایک پرائس رینج ہوتی ہے. یہ اس کے درمیان میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایفیشینٹ پرائس رینج. دس کانسپٹ مسٹ بی کلیئر ٹو یو ایز مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس. اینڈ دا سیکنڈ کانسپٹ از افیکٹو پرائسنگ. واٹ از این افیکٹو پرائس؟ افیکٹو پرائس فرام مارکیٹرز پوائنٹ آف ویو ہم اس کو کہتے ہیں which the firm realizes یا receives after the discounts or allowances or incentives or any other considerations that we marketers use to sell the product. یعنی کہ ہم نے قیمت تو رکھی ہے 100 روپیہ, لیکن اس کے اوپر 10% ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے. تو what is the real price? The price is 100 minus less 10%, 90 روپے. یہ ریئلائز پرائس ہے. دس از کالڈ افیکٹو پرائس. یہاں لیٹ می انٹروڈیوس یو another very important concept, and the concept is that of premium pricing. اب یہ ایک شاید آپ کے لیے نیا ہو یا شاید آپ نے پہلے بھی پڑھا ہو, لیکن let me give you or let me emphasize this concept of premium pricing. پریمیم پرائسنگ کو ہم ایک دوسری زبان میں اور ایک لفظ نام سے بھی پکارتے ہیں, prestige pricing. Now, what is a prestige or a premium pricing? Let me emphasize and let me tell you in brief words, and that is, this is the price. Premium price is that price which is near or at the highest possible price range. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دہی کی پرائس ہے وہ 22 روپے سے 20 روپے سے 30 روپے کا ڈبہ ملتا ہے. تو ہمارا دہی جو ہے یا ہمارا برانڈ آف دہی جو ہے وہ ہم نے 29 یا 30 پہ رکھا ہوا ہے. دس از کالڈ پریمیم پرائسنگ. ناؤ واٹ از دس پریمیم پرائسنگ کانسپٹ؟ یعنی یہ کیا ہے؟ وائی پیپل آر ولنگ ٹو پے, وائی کنزیومر آر ولنگ ٹو پے 29 روپیز فار اے کین آف دہی, جبکہ بازار میں 22 روپے کا بھی ہے 25 کا بھی ہے. اس کی خاص وجہ ہیں, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ مارکیٹنگ ایسپیکٹ ہے جس کو آپ ایز مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس بہت بخوبی سمجھ جائیں گے اور سمجھنا چاہیے آپ کو. نمبر 1, پریمیم پرائس کیوں رکھتے ہیں ہم کسی بھی چیز کی؟
نمبر 1 اس لیے کہ پریمیم پرائس انڈیکیٹس دیٹ دس پرٹیکولر پروڈکٹ از آف ہائی کوالٹی اور گڈ کوالٹی. پرائس کا ایمفسس سائیکالوجی ابھی ہم آج بھی دیکھیں گے, یہ بڑا ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ ایک اس کا تعلق ہے, اور وی ول اسٹیبلش دس ریلیشن شپ آف پرائس اور پرائسنگ آف دا پروڈکٹ ود ہیومن سائیکالوجی. اچھا, جو پریمیم پرائس ہوتی ہے اس کی دیکھیے کیا سائیکالوجی ہے. دس از کنسیڈرڈ ٹو بی پریمیم پرائس پروڈکٹ از جنرلی کنسیڈرڈ ایز اے گڈ کوالٹی پروڈکٹ ان دا رینج. یعنی بازار میں دہی تو بہت ہیں, 3 4 5 برانڈز ہیں, لیکن میرا دہی جو ہے وہ 29 روپے کا ہے, اپر رینج پہ ہے, 30 کا ہے, جبکہ باقی عام 20 22 25 30 کے 25 26 کے ہیں. تو since the product of price of my product is 29 or 30 rupees a can, so it is supposed to be a good quality product. ایک تو یہ people are prepared to pay, and people do pay, consumers do pay. ان کو پتا ہے کہ they are paying 4 rupees extra, لیکن they are absolutely sure کہ the quality of this particular dahi or product جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, that is a good quality product, and that they have bought a good quality product. اس میں آپ کو ایک اور ہیومن سائیکالوجی سے بھی تعارف کراتا ہوں, اینڈ دیٹ از کہ سم پیپل بائی دا پروڈکٹ اور ہائی پرائس اور پریمیم پرائس پروڈکٹ اور دی اپر رینج کو جو میں عرض کر رہا تھا, بائی اٹ فار سیلف ورتھ, یعنی کہ وہ اس چیز کو بڑا اس میں بہت پرائڈ لیتے ہیں کہ وی آر یوزنگ سپیریئر پروڈکٹس. اگر دہی کھاتے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ, اگر دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ. High priced, premium priced, yes, but they do pay for it because they believe in, or rather they have a psychology that they are using premium products. یہ جو خاص طور پہ یہ جو فیشن آئٹمس ہیں, اس کے اندر مثال کے طور پر گھڑی ہے 2.5 لاکھ کی, 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے. ارے بابا گھڑی ٹائم ہی دیتی ہے نا, ٹائم سے زیادہ تو کچھ نہیں دیتی. چلیے ڈیٹ دیتی ہوگی, گھڑی میں آپ نے ڈیٹ, آپ کی گھڑی ڈیٹ بھی ہے اس کے اندر, مان لیا کیلنڈر بھی ہے اس کے اندر, وہ بھی مان لیا. تو اگر عام ڈیٹ والی گھڑی دیکھیں یا اگر عام ان فنکشنز کی گھڑی کو دیکھیں تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ بابا یہ تو کوئی 500 روپے کی بھی گھڑی میں بھی ہے سب کچھ. تو وائی از اٹ دیٹ آئی ایم پیئنگ 2.5 لاکھ روپیہ فار دیٹ گھڑی, اور لوگ پے کرتے ہیں, اور یہ 2.5 لاکھ کی گھڑی بکتی ہوگی اور بکتی ہے دنیا بھر میں. It's not only in Pakistan, not only Pakistani market, بلکہ in fact جو rich اور affluent countries ہیں, جہاں کی یعنی کہ economically very developed countries, وہاں تو products کی قیمت جو ہے, premium price جو ہے products کی, it is phenomenally high. یعنی دیکھ کر کے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ شرٹ, یعنی عام شرٹ اگر 500 روپے کی ہے تو وہ کوئی 20,000 کی شرٹ ہے. اب 500 اور 20,000 کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دس از کالڈ پریمیم پرائس. اب یہ مارکیٹنگ کے اندر لیڈیز اینڈ جینٹلمین میں آپ کو پھر بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ وی آر ڈیلنگ ود آل کائنڈز آف پروڈکٹس اینڈ وی ول ہیو ٹو ڈیل ود آل کائنڈز آف پروڈکٹس, اینڈ وی آر ویری کلوزلی مانیٹرنگ دا سائیکالوجی آف دا کنزیومرس, اینڈ وی ہیو ٹو گو اکارڈنگ ٹو دا سائیکالوجی آف دا کنزیومرس. اب اگر آپ اس کو 600 روپے کی شرٹ بیچنے کی کوشش کریں گے یا 1000 روپے کی شرٹ بیچنے کی کوشش کریں گے اس کنزیومر کو, تو وہ نہیں خریدے گا. وہ کہے گا جی نہیں, میں 20,000 روپے دینے کو تیار ہوں لیکن 600 یا 1000 نہیں دوں گا, اس لیے کہ بیکاز آئی اونلی یوز اور ویئر پریمیم کوالٹی پروڈکٹس. اینڈ دیر آر مینی کسٹمرز لائک دس. تھرڈ ایسپیکٹ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ذرا نوٹ کر لیجیے گا پریمیم پرائس کا, اینڈ دیٹ از کہ they consider that the product which has got a premium price is in fact will give a flawless performance. اس کے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا اس پروڈکٹ کے اندر. اب یہ بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز پروڈکٹس which are life saving type products, like for example heart pacemaker. اب heart pacemaker is worn or is being used on the medical advice by a person جس کے ہارٹ کے اندر کوئی ویکنس ہے, اس کی پیس کو وہ ایکسلریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ, ادروائز ہی کین, دیٹ پرٹیکولر پرسن کین ہیو ہارٹ ٹربل, اور ہی ہیز ہارٹ ٹربل رادر, اینڈ اٹ ول ڈیٹیریٹ. اب وہ ہارٹ پیس میکر استعمال کرتا ہے,
تو یہاں وہ فلالس پرفارمنس چاہتا ہے, یہ نہیں کہ جی پیس میکر لگایا اور ختم ہو گیا یا بیٹری ڈاؤن ہو گئی یا کچھ ہو گیا. اگر بیٹری ڈاؤن ہوگی تو اس کی بھی زندگی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. تو ان دس پرٹیکولر کیس what they think is that they are paying extra price for that product to prevent from the malfunctioning of the product. So these three concepts اپنے دماغ میں رکھیے گا اور ان کو ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے. We as marketing managers, we are very, ہم ان کو بہت emphasize وغیرہ کرتے ہیں. چلیے my dear students, let me introduce you another very major concept in pricing. And that is psychological pricing. یہ psychological pricing نہایت اہم سبجیکٹ کہہ لیجیے, یہ اہم چیز ہے مارکیٹنگ کے اندر, and you as marketing managers must understand this very well. اور میں یہاں پر یہ بھی emphasize کروں گا کہ اس کے متعلق آپ کتابوں میں بھی پڑھیں, کتابوں میں بھی دیکھیں, نوٹس بھی دیکھیں گے, لیکن کتابوں میں بھی پڑھیں اور اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کے اندر جانے کی کوشش کریں. یہ ایک نہایت دنیا بھر میں یہ رائج ہے سائیکولوجیکل پرائسنگ کانسیپٹ جو بھی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کانسیپٹ کنٹروورشل بھی ہے. سارے اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. ہم مارکیٹنگ مینیجر جو ہیں اینڈ پرٹیکولرلی وی سم ٹائمز اس کے متعلق ایک مشہور بات یہ ہے کہ یہ در حقیقت ہم اوور یوز کر جاتے ہیں سائیکولوجیکل پرائسنگ جو ہے. یعنی کہ ہم ان پروڈکٹس پہ بھی یہ سائیکولوجیکل پرائسنگ استعمال کر جاتے ہیں جو بیسیکلی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یا جو پروڈکٹس یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے. بہرحال یہ تو ایک بات کی بحث ہے. پہلے آپ یہ سمجھیے کہ واٹ از اے سائیکولوجیکل پرائسنگ. اب میں بفور آئی ایمفسائز آن ڈسکرائب سائیکولوجیکل پرائسنگ, لیٹ می ٹیل یو واٹ سائیکولوجیکل پرائسنگ از. سائیکولوجیکل پرائسنگ از ویئر اے نمبر, دا پرائس از کیپٹ, پرٹیکولرلی ٹیگ جو پروڈکٹ پہ لگا ہوتا ہے, جو پرائس شو کر رہا ہوتا ہے, انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, جو ٹیگ ہے اس کے اوپر جو پرائس ہے وہ ہم یوں لکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو 20 روپے کہیں, ہم اس کو 19.99 کہتے ہیں, 1 پیسہ کم 20 روپے سے. آپ نے دیکھی ہوگی, آپ جائیں مارکیٹ میں تو دیر آر لاٹس آف پروڈکٹس جن کی پرائسز جو ہیں وہ آڈ فگر میں شو کر رہے ہوتے ہیں. 19.99 not 20. اچھا, اب اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو 19.99 لیس 1 پیسہ 20, یعنی کہ 1 پیسہ کم 20 روپے سے کیا مانی, پرائس تو 19.99 ہے. اب یہاں پر یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ شاید آپ جب 20 روپے کا نوٹ دیتے ہیں یا 20 روپے پیمنٹ کرتے ہیں اس کو, تو آپ شاید 1 پیسہ واپس بھی نہیں لیتے, یا دکاندار آپ کو 1 پیسہ شاید واپس بھی کرے تو اس کی یوں کہہ لیجیے کیا اہمیت ہوگی. آپ تو امیر آدمی ہیں, یا جو بھی ایک پرائس ہے اس کی قیمت, ایک چیز ہے اس کی قیمت ہم نے رکھی ہوئی ہے, اس کی قیمت ہے 200 روپے, تو 200 کی بجائے ہم اس کو کہتے ہیں 199.99. یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ کیا صورت حال ہے مارکیٹ میں؟ Now this is basically what the marketing managers think it is a gimmickry, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں اور اس سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. در حقیقت اگر اور اس سے بھی آگے جائیں تو وہ دیکھیں گے آپ کہ ایک پرائس لکھی ہوتی ہے, 19 بڑا لکھا ہوتا ہے اور 99 چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے on the price tag. بیسیکلی سائیکولوجیکل پرائسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوا کہ جو پڑھنے والا ہے, جو کنزیومر ہے, جب وہ قیمت دیکھتا ہے تو اس کو وہ 19 نظر آتا ہے, 99 اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, یا اتنا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا. اور اسے اگر آپ پوچھیں, یہ یعنی کہ مارکیٹنگ مینیجرز کا خیال ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے پوچھیں کہ تم نے یہ شرٹ کتنے کی لی, یہ شو کتنے کا لی, یہ چیز کتنے کی لی, تو وہ اس کی قیمت 20 روپے نہیں بتائے گا, 19 روپے بتائے گا, حالانکہ کتنے پیسے پے کیے اسے, 19.99. تو دس از اکارڈنگ ٹو دی مارکیٹرز, وہ کہتے ہیں کہ جو ریشنل ہے, جو سائیکولوجیکل پرائسنگ کا جو ریشنل ہے وہ یہ ہے کہ دا کسٹمر ایکچولی ریڈز دا مین پرائس, اور وہ 99 کو اہمیت نہیں دیتا, حالانکہ 1 پیسہ کم ہوتی ہے 20 روپے سے. اب 1 پیسے کی کیا اہمیت ہے وہ ایک بات کی بات ہے, لیکن یہاں پر آپ یہ کہیں کہ
اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ میں نے 19 روپے کا یہ شو خریدا یا وہ جو بھی خریدی چیز خریدی, وچ از, میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا اور پھر اس کو آگے بھی جا کے بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اٹس اے کنٹروورشل تھنگ, اور یہ دنیا میں اوور یوزڈ کانسیپٹ ہے. ہم نے کئی چیزوں میں سائیکولوجیکل پرائسنگ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی, ہم سے مراد میری آپ سمجھ رہے ہیں نا مارکیٹنگ مینیجرز, ہم نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو چلے ہیں, جبکہ یہ اتنا کامیاب نہیں بھی ہوا اور اس کا رزلٹ وہ نہیں آیا. ایکچولی دس از بیسیکلی اے ڈرائیو ٹوورڈز ڈیمانڈ. اس کو اگر سائیکولوجیکل پرائسنگ کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو یوں کہیں کہ اٹس اے ڈرائیو ٹوورڈز ڈیمانڈ. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور آپ جانتے بھی ہیں, آپ تو ماشاء اللہ آپ تو یو پیپل ہیو ناؤ لرنڈ اے لاٹ. آپ کو یاد ہے ایک ایبلٹی ٹو پے اور ولنگنیس ٹو پے, یہی تھا نا ہمارا شروع کے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی ایبلٹی ٹو پے اینڈ ولنگنیس ٹو پے. اچھا, ایبلٹی ٹو پے ایک پیسے سے زیادہ پرائس کم کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو 20 روپے پے کر سکتا ہے یا 19.99 پے کر سکتا ہے وہ 20 روپے بھی پے کر سکتا ہے, انفیکٹ 20 ہی پے کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایبلٹی ٹو پے ہے کسٹمر کی, اس کو ولنگنیس میں ہم آسانی سے کنورٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ یوں کہہ لیجیے دس از دی ایج تھیوری, دس از دی ایج پوائنٹ ویئر اے کسٹمر ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن وز اے پرائسنگ. یعنی یہ وہ جگہ ہے, یوں کہہ لیجیے, چلیے یہ ایک وہ کنزیومنگ پروسیس کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نیڈ تو ہو چکی اسٹیبلش, یس اٹ از دیئر, ڈیمانڈ ہو چکی اسٹیبلش, یس اٹ از دیئر. میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے برگر کھانا ہے اور برگر ہی میری بھوک مجھے لگی اور میرا برگر ہی مجھے چاہیے. لیکن برگر جو ہے جب میں گیا تو دیکھا تو وہاں 49.99 کا پڑا ہوا تھا, تو میں نے 49 دیکھ کر کے 99 کو نہیں دیکھا, 49 کو دیکھ کر کے میں جلدی سے برگر کھانے پر آمادہ ہو گیا اور میں نے وہ برگر خرید لیا. دس از دی تھیوری آف دا مارکیٹرس. اب یہاں پر جو مارکیٹنگ مینجمنٹ ہے یا مارکیٹنگ مینیجرز ہیں, انہوں نے در حقیقت اس, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس پرائس کو, اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو اوور یوز کیا اور اس کانسیپٹ کو ایک طرح سے کنزیومر کو یہ کمیونیکیٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ چیز اتنی مہنگی نہیں, 50 روپے کا برگر نہیں 49.99 کا ہے. دس از دا کانسیپٹ. اب یہ جیسے وہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ پلیز ود دا سائیکولوجی آف دا کنزیومرس, ان کی آؤٹ لک, ان کی تھنکنگ, ان کا تھنکنگ پروسیس سے ہم کھیلتے ہیں. تو وی تھنک اینڈ the proponents of this theory actually think that in fact we are converting ability to buy تو ہے, لیکن willingness to buy جو ہے, جب وہ لاسٹ پوائنٹ اس کا جو ہوتا ہے ایج پوائنٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس, یعنی میں نے سوچ لیا برگر کھانے کا, لیکن جب میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کہتا ہوں او کیا میرے پاس اس کو خریدنے کی قوت ہے, یعنی کیا مجھے, اور قوت بھی ہے, چلو وہ بھی ہے, ایبلٹی ہے, لیکن کیا میں یہ خرید لوں, کیا میں یہی برگر کھا لوں بھوک کے لیے. تو اس کے اوپر وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ سائیکالوجی از کہ وہ 49.99 نہیں, میں 49 روپیز کا برگر کھا رہا ہوں, در حقیقت 50 روپے کا برگر ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ می ناؤ کم ٹو دا کنٹروورسی. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کنٹروورشل ہے, اس پر ہم سارے مارکیٹنگ مینیجرز آل اوور دا ورلڈ وی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دس تھیوری فلی. ان فیکٹ ہم تو یہاں تک جا کے کہتے ہیں, اس کے جو اپوننٹس ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 49.99 جس کو ہم کہہ رہے ہیں بار بار سائیکولوجیکل پرائسنگ, ایک مثال کے طور پہ کسی بھی پروڈکٹ کی, ارے 49.99 تو بچہ بھی پڑھ سکتا ہے, بڑے کیا پڑھیں گے. یہ حقیقت بھی ہے. برگر آپ نے کھانا ہے, بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے, برگر خریدنے کی ڈیسیژن آپ نے لینی ہے, پیسے آپ کے ہیں,
آپ کو اس کی قدر ہے پیسوں کی یا جیسے بھی ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. ارے بابا آپ تو بہت ریشنل تھنکنگ کریں گے نا. ریمبر ون تھنگ اینڈ I take you back to the concept which you must have studied quite at length in Principles of Marketing, and that is when a person takes a decision in buying a thing, the last point, the last thing he analyzes in his mind, ladies and gentlemen, is the price. Whether I buy 30 rupees کا دہی یا 22 روپے کا دہی, قیمت میرے پاس ہے, میرے پاس 50 روپے ہیں افورڈ کرنے کے, میں دہی خریدنے آیا ہوں. یہ بہت اگر آپ اس کو اینالائز کریں, اور اگر میرے خیال میں ابھی تک آپ سمجھ بھی چکے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سائیکولوجیکل پرائسنگ از ان فیکٹ, یہ ایک طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کنزیومرز اس کو توہین بھی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مینوفیکچرر یا مارکیٹرز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, یعنی 49.99 کا برگر بیچ رہے ہیں, جبکہ 50 روپے دیے میں نے اور 50 روپے ہی دوں گا اس کے میں. وائی ناٹ 50؟ اچھا یہ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کی کنٹروورسی کا سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایلیمنٹ ایک اور ہے, اور وہ بہت آڈ ایلیمنٹ ہے, اینڈ دیٹ از دا کنزیومرز تھنک that the marketing managers are in fact defrauding them. دھوکہ کر رہے ہیں. دیکھیے کتنی لاجیکل بات ہے, یوں بھی سمجھ لیجئے تو, کہ بھائی قیمت 49.99 کیوں رکھی ہوئی ہے, 50 کیوں نہیں کہتے؟ سیدھی طرح 50 کہیں, 50 روپے لیں. ہم برگر کھائیں گے نہ کھائیں یہ ہماری ڈیسیژن ہے, ہم خریدیں گے نہ خریدیں تمہارا پروڈکٹ یہ ہماری ڈیسیژن ہے. پیسے ہمارے ہیں, ضرورت ہماری ہے. اسٹیبلش نیڈ, وانٹ اور ڈیمانڈ, یاد رکھیے گا وہ پروسیس چل رہا ہے آپ کے دماغ میں, کنزیومر کے دماغ میں وہ چل رہا ہے. اور کنزیومر کہتا ہے تم مجھ کو دھوکہ دے رہے ہو, یہ کہہ کر کے کہ یہ 49.99 کا ہے. در حقیقت یہ 49.99 کا ہی ہے, وہ تو سچ ہے. لیکن ایک پیسہ واپس کرنے سے کیا میں 49 افورڈ کر سکتا ہوں یا 50 افورڈ کر سکتا ہوں, تو ایک پیسہ بھی افورڈ کر سکتا ہوں. میری توہین کر رہے ہو تم. یہ دنیا بھر میں یہ اس کے اوپر بڑی ریسرچ بھی کی, ہم مارکیٹنگ مینیجرز نے بہت ریسرچ کی, اور ہم اس فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کی. اور ٹو بی آنیسٹ ٹو یو اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ ٹو یو آلسو, لیٹ می ٹیل یو آلسو دیٹ سائیکولوجیکل پرائسنگ ان فیکٹ واز ڈسونڈ by many countries, in many countries, on many products, for this reason that the manufacturer thought that the consumers think that they are basically being defrauded. وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم کو 49.99 کہہ کے بیچ رہے ہیں, در حقیقت 50 روپے کی ہے, جو حقیقت بھی ہے. تو اس پر یعنی کہ یہ اسٹڈی جو ہے اس کو ہم نے بڑا کیا, اور یہ کیا. یہاں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں which you should note as marketing managers. That, ladies and gentlemen, is, اور یہ ایک اسٹڈی ایک یونیورسل اسٹڈی ہے, اور اس کے اوپر یعنی کہ کسی پرٹیکولر قوم کا یا کسی پرٹیکولر سیکشن کا یا کسی پرٹیکولر سیکٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دس از بیسیکلی اے ہیومن سائیکالوجی. جب ہم ہیومن کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا گوراز اینڈ دا چٹاز, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ the Kalas and everybody, and we are talking about Asia and Europe, and we are talking about the world. We are not segregating anything. This is human psychology, and human being ki psychology jo hai, ye universally true hai. And that study, ladies and gentlemen, let me tell you is that out of the figure of 1 to 100, zara baat suniyega gaur se, in the range of 1 to 100, the least valuable number, اور جس کو کہ ہم ویلیو امپورٹنس دیتے ہیں, از کنسیڈرڈ ایز 77. اب آپ یہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ یو مسٹ نوٹ دس. یعنی اگر 77 کا ایک نمبر ایسا ہے which has been considered as the least important value number from 1 to 100. اب یہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, یہ ایک بہت وسیع ریسرچ ہے جس کی بنیاد پر یہ فائنڈنگ کی گئی, اور اس پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے.
اور اس پر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ورلڈ اوور اٹس ناٹ, دیر از نو ڈفرنس. دے کنسیڈر کہ 77 کا جو ورڈ ہے یا 77 کا جو فگر ہے, it is considered to be the least valued number. یعنی میں اس کا میرے خیال میں ایک اگر کوشش کروں جلدی میں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چیز میں نے رکھی 24 روپے کی, چلیے شو لے لیتے ہیں. شو میں نے کہا میرا شو جو ہے وہ 200 روپے کا ہے, تو اس کو آپ نے کہا ہاں چلیے چونکہ 1 to 100 کی بات کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فگر ان 1 to 100. اس میں یہ کیا گیا کہ اگر میں وہ 24 روپے کا شو ہے تو آپ نے کہا سستا شو ہے. اگری. اگر وہ شو میں نے 40-45 کا کہا تو آپ نے کہا اچھا ہے, درمیانی قیمت کا ہے. اگر وہ شو میں نے 90 روپے کا کہا تو آپ نے کہا شو تو ہے, مہنگا بہت ہے, مہنگا ہے, بہت تو نہیں ابھی ہوا, مہنگا ہے. اگر وہ شو 95, 98, 99 کا ہے تو بغیر کسی جھجک کے آپ یہ کہیں گے نہیں, اٹ از ویری ایکسپینسو. اب درمیان میں آ گیا نمبر 77 یا 70 کی رینج آ گئی بیچ میں. 70 پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے. دس از واٹ دی ریسرچرز ہیو فاؤنڈ آؤٹ. اور اس کے اوپر بھی 70s کی رینج کے اندر بھی, یعنی کہ 17 کی جو نمبر ہیں 70 سے 79 تک, اس کے اندر 77 پر سب سے زیادہ ایمفسس کیا کہ 77 کی کوئی چیز ہوگی تو نہ یہ مہنگی ہے, نہ بہت مہنگی ہے, نہ سستی ہے, نہ بہت سستی ہے. اٹس این امیزنگ ہیومن سائیکالوجی اینڈ دس از ریکگنائزڈ آل اوور دا ورلڈ. ہم مارکیٹنگ مینیجرز اس تھیوری کو ٹوٹلی اگری کرتے ہیں, ٹوٹلی مانتے ہیں, اور اسے کوئی کنٹروورسی نہیں ہماری. 77 is the number of least value importance. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ مارکیٹنگ مینیجرز ہیں, اور کل جب آپ پرائسنگ کریں گے انشاءاللہ اپنے پروڈکٹس کی اور اپنے فرموں میں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں آپ کو بھی پڑھنی ہیں اور مزید ان کے اوپر اسٹڈی کرنی ہے اور حاصل کرنی ہے, تاکہ جب آپ پرائسنگ کے کانسیپٹ پر آئیں, جب پرائسنگ کے فنکشن پہ آئیں, ایکٹیویٹی پہ آئیں, تو یہ چیزیں مد نظر رکھیے گا. اور یہ میں یہاں پر پھر آپ کو ایمفسائز کر دوں, شاید اوور ایمفسائز کر رہا ہوں لیکن کرنے دیجیے مجھے, کہ پرائسنگ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی مسٹیک ان پرائسنگ. پروڈکٹ ہم پڑھائے ہیں, اس پر آپ دیکھ رہے ہیں, اور چیزیں بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے مارکیٹنگ فنکشنز میں اور بہت کچھ ہے. ڈسٹریبیوشن ہے, پروموشن ہے, کمیونیکیشن ہے, ایڈورٹائزنگ ہے, سیلنگ ہے. یس اٹ از دیئر. لیکن پرائسنگ از ون مسٹیک وچ کین بی ایبسولوٹلی ڈیزاسٹرس. اف یو میڈ دا رانگ پرائسنگ, اف یو ڈڈ ناٹ میک دا رانگ پرائسنگ, دونوں طرف یہ دو طرفہ تلوار ہے. کیا ایک طرف تو آپ کمپلیٹلی پروڈکٹ لاس کر جاتے ہیں, مارکیٹ ہی لوز کر جاتے ہیں, پروڈکٹ بکتا ہی نہیں. یہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں, اور یہ بڑی عجیب بات ہے, پرائس کا مطلب یہ نہیں کہ چیپ پرائس, نو. چلیے آپ دہی بنا لیجئے, باقی سارے دہی تو بکتے ہیں 20 سے 29 روپے کے درمیان, اور ہمارا دہی بکتا ہے 16 روپے کا, وہ بھی نہیں بکے گا. میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ 29 کا دہی جو ہے اٹ از کنسیڈرڈ ایز گڈ کوالٹی, اس لیے میں 29 روپے کا دہی جا کے خرید لیتا ہوں. بند ہوتا ہے, سیلڈ ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں 29 روپے کا دہی ہے, اچھی کوالٹی کا ہوگا, اینڈ مور اوور اٹس اے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ورتھ اٹ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے جی آپ کون سا دہی کھاتے ہیں, تو میں جلدی سے اس برانڈ کا نام لوں گا جو 29 روپے کا ہے. دوسرے بندے پر یہ امپریشن ہوگا چیز عمدہ کھاتا ہے, عمدہ پہنتا ہے, چیز برانڈ اچھا استعمال کرتا ہے. یہ اکثر اوقات ایسی چیزیں ہیں جن کا متعلق ہمیں نالج نہیں ہے, یعنی اتنی نالج نہیں ہوتی, ہم استعمال ڈیلی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹوتھ پیسٹ کے متعلق اتنی نالج ہمیں نہیں ہوتی کہ یہ پیسٹ کس چیز کی بنی ہوئی ہے, کیوں بنی ہے, کیا ہے, یہ دانتوں کو کیا کر رہی ہے, یا صفائی, یا اینٹی سیپٹک یا اینٹی بیکٹیریا, کیا اس کے اندر کوالٹیز ہیں,
اتنی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہوتی. وی آر ناٹ کیمسٹ اینڈ وی آر ناٹ سپوز ٹو نو. ٹوتھ پیسٹ ہے, ہم استعمال کرتے ہیں, ہاں استعمال کرتے ہیں, اٹ از دیئر, اٹس اے ڈیلی یوز آئٹم, یس وی ڈو. لیکن اس میں بھی یہ بات ہے, تم کون سی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہو؟ جی میں فلاں برانڈ کی استعمال کرتا ہوں. تو دیٹ مینس کہ آئی یوز گڈ کوالٹی پروڈکٹس, یعنی اٹس امیج میکنگ, پریسٹیج میکنگ, اٹس اے پریسٹیجیس پروڈکٹ. یہ میں وہ پرٹیکولر برانڈ استعمال کرتا ہوں. اب یہ آگے چل کر کے ہم اس کو مزید بھی ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے دیکھیں گے, لیکن آپ مجھ سے یہاں پر یہ بس اتنا ہی ایگری کر جائیں کہ ہم بہت سے پروڈکٹس برانڈ نیم سے پہنتے ہیں, ان کی کوالٹی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. فلاں چیز لاؤ, فلاں چیز پہنو, فلاں چیز استعمال کرو, اٹ از انڈرسٹوڈ. اور یہ دنیا بھر میں برانڈنگ, میں نے جیسے آپ کو پیچھے پڑھایا بھی کہ برانڈنگ از اے ویری 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 امپورٹنٹ ایسپیکٹ ان دا ورلڈ ناؤ. People are spending billions and billions of dollars research and billions of dollars efforts کر رہے ہیں to establish their brands and to get the benefit of established brands. تو یہ تو ہو گئی ایک بات, سمجھ گئے آپ. اب اس پر تو کوئی ہمیں نہیں, 77 نمبر کو یاد رکھیے گا in the value of 1 to 100. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں and let's talk about retail pricing. میں یہاں پر ریٹیل پرائسنگ شروع کرنے سے پہلے, یا کہہ لیجیے اس کو تھوڑی سی اس کو ڈیپتھ میں جانے سے پہلے, میں تھوڑا سا ریٹیل بزنس کے بارے میں تو بھی بتا دوں. یہ بھی ایک, یوں کہہ لیجیے, دس از آلسو این اوشینک ورلڈ. یہ بھی ایک سمندر سے کم نہیں ہے ریٹیلنگ. مگر یہاں پر تو چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اینڈ وی آر کورنگ اوور آل, تو سمجھ لیجیے کہ ریٹیل کیا ہے. ریٹیل بیسیکلی از دا ڈیڈ اینڈ آف ڈسٹریبیوشن. آپ کو پتا ہے, اور ابھی تک ہم پڑھائے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ خوب, کہ پروڈکٹ مینوفیکچرر نے بنایا, کہیں بنایا. اٹس ناٹ جیوگرافیکلی ناٹ نیسری کہ مینوفیکچرنگ وہ قریب ہی ہو رہی ہے. اٹ کین بی اندر پروونس, اٹ کین بی اندر کنٹری. اب تو انٹرنیشنل ورلڈ میں پروڈکشن ہو رہی ہے. پروڈکٹ ارجنٹینا میں بنا, کنزیوم ہم لاہور پاکستان میں کر رہے ہیں, یا وائسی ورسا. یہاں پر آپ ایک بات سمجھیے, ریٹیل جو بھی ہے, یا جس کو بھی ہم ریٹیل کہتے ہیں, دس از دا ڈیڈ اینڈ آف پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن. یعنی کہ ڈیڈ اینڈ سے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب ریٹیل ہم اس کو کہتے ہیں جب پروڈکٹ کنزیومر کو ٹرانسفر یا کسٹمر کو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے بعد. اچھا, اب یہ دیکھیے کیا ہے, سمجھ لیجئے یہ ریٹیل کانسیپٹ کیا ہے. ریٹیل کانسیپٹ از اے ڈیڈ اینڈ کانسیپٹ. اوکے. ریٹیل کنزیومر کو کسٹمر آ کر کے چیز خرید لیتا ہے اور اس کو استعمال کر لیتا ہے اور ڈسٹروائے کر دیتا ہے. یعنی آپ گئے ایک ریٹیل مارکیٹ, ریٹیل شاپ سے آپ نے گھی خریدا, گھر آ کے پکایا, کھایا, ختم ہو گیا گھی. گھی از فنشڈ, گھی ان اٹس فارم از فنشڈ. It has become food and you have eaten it over a period of 15 days, 10 days, 20 days, mahina. That's not important. Retail is a concept which, جس کو کہ ویسے تو خیر بہت لمبا چوڑا کانسیپٹ ہے, اور I would not like to go into details at this stage. Retail management is a separate science in itself. اور میرے خیال میں ہم انشاءاللہ ورچوئل یونیورسٹی میں ریٹیل مینجمنٹ بھی کریں گے, اگرچہ ہم کر نہیں چکے تو we will do this. This is by itself a world. ریٹیل جو ہے, یہاں سے اب آپ اس کو ذرا اس کی سن لیجئے بات, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا. اب یہ وہ آپ کو پتا ہے بڑی اچھی طرح, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز, وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ اٹ, کہ پہلے ہماری ولیج اکانومی تھی, پھر ٹاؤن اکانومی بنی, پھر پروونشل اکانومی بنی کہہ لیجئے, پھر وہ ایریا اکانومی بنی, اور پھر کنٹری, اینڈ دین انٹرنیشنل. اب یہ ایک بڑی گریجول گروتھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو پیچھے 2-3 سال پہ محیط ہے, 200-300 سال پہ محیط ہے. فائن. پہلے تو پروڈکٹ بناتے ہی آپ تھے, یعنی کہ خود ہی چرخا کاٹتے تھے, خود ہی سوت بناتے تھے, خود ہی سوت کو ہم ویونگ کرتے تھے, اور اس کا کرتا پجامہ جو بھی ہم پہنتے تھے یا جو بھی چیز ہے وہ ہم استعمال کر لیتے تھے. وی ور سیلف سفیشینٹ ان آور اون ورلڈ ناٹ ویری لانگ اگو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لگتا ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, یہ اتنے پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں. یہی کوئی 100, 200, 300 سال پیچھے یہ کچھ ہی ہوتا تھا. بٹ دی ڈیولپمنٹ اسٹارٹیڈ,
اینڈ دا ڈیولپمنٹ کنٹینیوڈ. ترقی. اب یہ میں یہاں پر پھر میں نے کہا نا میں ایمفسائز نہیں کرنا چاہتا اور یہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں بتاؤں, لیکن ٹیکنالوجی آئی, ٹیکنیکس آئیں, ٹیکٹکس آئیں, طریقے آئے, مشینیں آئیں, دریافت ہوئیں, انوینشنز ہوئیں, ڈیولپمنٹ آف مارکیٹس ہوئیں, نیو لینڈس ور ڈسکورڈ ان دا ورلڈ. جہاں پہلے سویلائزیشن نہیں تھی وہاں پر بھی ہم چلے گئے, پھر آباد ہوئے, ایکسپینشن ہوئی, پاپولیشن بڑھی, لڑائیاں ہوئیں, جنگیں ہوئیں, خونخوار جنگیں ہوئیں, ورلڈ وار 1 ہوئی, ورلڈ وار 2 ہوئی, نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے پیچھے, اور ہم آج بھی 2006 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہہ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی یعنی کہ ان چیزوں کا نمودار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ورلڈ وار ابھی بھی ہو سکتی ہے, کبھی ہو سکتی ہے, 2006 میں نہیں ہوگی, 9 میں ہو جائے گی, 10 میں ہو جائے گی, 12 میں, 15 میں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ کب ہوگی. واٹ از امپورٹنٹ از کہ یہ چیزیں کنٹینیوسلی چل رہی ہیں اور چلتی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ سویلائزیشن میں. جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریٹیل پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ پہلے تو تھے ہم سیلف سفیشینٹ, چرخا ورخا کاٹ لیتے تھے خود ہی, گیہوں چاول بو لیتے تھے اپنی کھیتی میں اور ہم کھا لیتے تھے. اس کے بعد بڑھتے گئے اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ واٹ وی کال بیسیکلی از اے کیوس. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں, یا یوں کہہ لیے چھوٹا کھوکھا. وہ آج بھی ہے, آج بھی کھوکھے ہیں. یہ کھوکھے کوئی پتہ نہیں 3-4 ہزار سال پرانے ہیں. اچھا کھوکھا بن گیا, کھوکھے سے ریٹیلنگ شروع ہو گئی. ریٹیلنگ سے مطلب یہ کہنے کا کہ کوئی شخص بڑی مقدار میں چاول لے آیا, گندم لے آیا, گھی لے آیا, یا جو بھی تھا, جو بھی پروڈکٹ تھا اس وقت وہ لے آیا, اور اس نے لا کر کے تھوڑے تھوڑے کوانٹٹی میں لوگوں کو بیچنا شروع کر دیا, اور اس نے پروفٹ رکھا اپنا. خریدتا تھا 100 روپے کا, بیچتا تھا وہ 130 روپے کا, تو 30 روپے اس نے پروفٹ بنا کے اپنی جیب میں رکھ لیا, اور جائز بھی ہے. اس نے ایفرٹس کی, لایا, جا کر منڈی سے لایا, رکھا, اور اس نے چھوٹے چھوٹے پیمانوں میں آپ کو یعنی پاؤ 2 پاؤ یا سیر کلو 2 کلو آپ کو وہ بیچتا رہا اور بیچتا رہا. اسے اسٹور کیا, اسے رکھا. چاول لے آیا 2 من, تو سارے تو نہیں ایک دن میں بک گئے, took him 10 days, fine. So he enjoys the profit. Let him enjoy. He deserves it. اس طرح لیڈیز اینڈ جینٹلمین ریٹیل شاپ جو ہے وہ وجود میں آئی. یوں کہہ لیجیے ریٹیل شاپ کیم انٹو ایگزسٹنس. ایکچولی اس کے آج کے جو ریٹیلنگ ہم کہتے ہیں, اس کی ہسٹری کہہ لیجیے یا اس کی بیک گراؤنڈ کہہ لیجیے, یہ فرانس میں, ہم اس کو فرانس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی, ریٹیل شاپ بنی. اچھا اب ریٹیل شاپ بھی کیا بنی؟ پہلے ریٹیل شاپ ایک پروڈکٹ کی ریٹیل شاپ ہوتی تھی, یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ صرف چاول بیچتا ہے, وہ صرف گندم بیچتا ہے, یا وہ صرف وہ ایک گھر کی کوئی اور کنزیومر آئٹم بیچتا ہے, جو بھی اویلیبل تھی اس وقت. یہ ایمفسس اس پر نہیں ہے کہ وہ کیا بیچتا ہے, پوائنٹ از کہ ہی از سیلنگ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر وجود میں آئی, بڑی ڈیولپ ہوئی, تو ہم نے کاؤنٹر بنا دیے. یہ جو ہے کپڑا یہاں بکے گا, یہاں پر گندم بکے گی, یہاں پر چاول بکے گا, یہاں پر یہ, تو اس کے کاؤنٹر بنا دیے. ایک ہی شاپ کے اندر 6-7-8 کاؤنٹر بنا دیے. اب کاؤنٹر کا ورڈ جو ہے یہ ہم ایک جنرل استعمال کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں. کاؤنٹر سے مطلب سیکشن بنا دیے. پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی شاپ بیکیم اے جنرل اسٹور. بھائی یہاں ہر چیز بکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اوریجنل کانسیپٹ تھا شاپ کا وہ چلتا رہا. کیا یہ میڈیسنس کی شاپ ہے, یہاں صرف میڈیسنس بکتی ہے. جو آج بھی دیکھیں آپ تو کوئی میڈیکل اسٹور ہے, صرف میڈیکل بیچتا ہے, دوائیاں, ادویات. یہ کپڑے کی دکان ہے, یہ جنرل مرچنٹ ہے, گروسری ہے, یہاں گھی بکتا ہے, آٹا دہی وہ سب کچھ جو کھانے کی چیزیں وہ بکتی ہیں, ہاؤس ہولڈ تھنگس. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ انڈیویجول شاپس کا یا انڈیویجول آئٹمس کا وہ بھی چلتا رہا, اور ساتھ ساتھ جنرل اسٹور بھی کھلتے گئے اور بڑھتے گئے. Now this was the beginning and this is how the growth is taking place in retailing. میں اس لیے آپ کو ایمفسائز کر رہا ہوں تاکہ پرائسنگ کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں
کہ ان ساری اسٹیجز کے اندر لیڈیز اینڈ جینٹلمین دا ریٹیل پرائسنگ واز کنٹینیوسلی انڈر گوئنگ اے چینج. اینڈ نمبر 1. نمبر 2, یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹیل چین یا ریٹیل ٹیئرس. ریٹیل ٹیئرس بڑھتے گئے, یعنی کہ پہلے تو میں جاتا تھا منڈی میں جا کے, میں تو ریٹیل شاپ بناتا ہوں, میری چلتی ہے مثال کے طور پر ایک جگہ پہ ٹاؤن میں, تو میں گیا ریٹیل میں, وہاں سے ہول سیلر سے خریدا ہے. لیکن اب تو ہول سیلر بھی وہاں 3 4 ہیں, یعنی کہ ایک میجر ہول سیلر, ایک سیکنڈ ہول سیلر, ایک, تو وہ ٹیئر بدلتے گئے. تو یعنی آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے یہ ٹیئرز بڑھتی جا رہی ہیں, چیز تو میری 100 روپے کی ہے, وہ تو شروع ہوئی مینوفیکچرر سے, لیکن جو وہ ہاتھ بدلتی گئی, جو وہ جاتی رہی نیچے, تو وہ مہنگی ہوتی گئی. اور ان دی اینڈ آف دا ڈے, جب یعنی اینڈ آف دا ٹنل کہہ لیجیے کہ دا تھنگ ہیز ریچڈ می فار 130 روپیز. ویئر آر دوز 30 روپیز؟ They have been taken by these so-called intermediaries. Retail is basically the last of the leg, last of the chain. اور وہ ایکچولی اس لیے امپورٹنٹ ہے پرائسنگ پوائنٹ آف ویو سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بیکاز اٹ از ان فیکٹ دا ریٹیلر ہو ریسیوز دا منی, دا پرائس آف دا پروڈکٹ. یعنی آٹا یا چاول یا گندم یا کوئی چیز یا کوئی کپڑا یا جو بھی چیز, یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم جا کر ریٹیلر کو پیسے دے کر وہاں سے خرید کے لاتے ہیں, یعنی کہ ایکسچینج از ٹیکنگ پلیس ایٹ دا ریٹیلر اینڈ. اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. یہاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایک کانسیپٹ اور بھی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, اور یہ کانسیپٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے میں نے کہا چین بڑھتے گئی, ریٹیل بڑھتا گیا, ریٹیل میں وہ ایک جنرل مرچنٹ کھل گیا, پھر اس کے بعد وہاں پر شاپنگ سینٹر بن گئے, پھر وہ ڈپارٹمنٹل سٹور بن گیا, یعنی یہ کپڑے کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کھانے پینے کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بیوریجز کا ہے, یہ فلاں کا ہے, تو وہ بھی بن گئے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر کانسیپٹ بڑھتے گئے سپر مارکیٹس, جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں بن بھی رہی ہیں, پاکستان میں بھی بہت آ چکی ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ سپر مارکیٹ کانسیپٹ, یہ بھی آیا. اس کا بھی میں ابھی آگے چل کے اور بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک in the end of this lecture I'll tell you what this supermarket concept نے کیا کیا, یعنی پرائسنگ کے اوپر کیا اثر کیا. جغرافیکلی مارکیٹس بڑھتی گئی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ عام بیوریجز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھی, بڑے بڑے شہروں میں اویلیبل تھی, اور بڑے بڑے شہروں پہ بھی کچھ سٹورز پر اویلیبل ہوتی تھی, ناٹ آل سٹورز. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال کے اندر آپ کے اپنے ملک میں, ہمارے ملک میں آپ دیکھیے, بیوریج آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, کسی ریموٹ قصبے میں چلے جائیں, تو وہاں بھی آپ کو بیوریجز ملتی ہیں. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں بیوریج کیسے پہنچی, تو یہ بھی ایک ریٹیل. یہاں پر میں آپ کو ایک بات جو بڑی ایمفسائز کر کے بتا دوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اور بڑے غور سے سنیے گا آپ یہ بات, اینڈ دیٹ از کہ یو as marketing managers must control this activity of chain. یعنی کہ میں جیسے بتایا کہ چیز 100 روپے کی ہے, وہ کنزیومر تک پہنچتے ہوئے 140-45 کی نہ ہو جائے. کیوں؟ یہ 6-7 ہاتھ بدل گئی ہے. ہول سیلر 4 پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر اسٹاکسٹ ہیں, اس کے اندر ریٹیلرز ہیں, میجر ریٹیلر, جونیئر ریٹیلر, ایریا ریٹیلر, یہ وہ کرتے وہ چیز جو ہے جب تک وہ بقول یعنی کہ کنزیومر کے پاس پہنچی, یا کنزیومر نے جس کو پیسے, جس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس میں کیا کہتے ہیں, انسیڈنٹس برڈن. تو 140 روپے کس نے دیے؟ یہ تو کنزیومر نے دیے. تو چیز کی قیمت کیا ہوئی؟ 140 روپے. آپ نے کتنے کی بنائی تھی؟ 100 کی. آپ نے کس قدر ایفرٹس کی 100 کی بنانے کی؟ ریسرچ کس نے کی؟ آپ نے. پروڈکٹ کس نے ڈیولپ کیا؟ آپ نے. کانسیپٹ کس نے ڈیولپ کیا؟ آپ نے. کانسیپٹ ٹیسٹنگ, ٹیسٹ مارکیٹنگ, اور مزید حرکتیں, اور جو مزید ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ بڑی ایمفسائز کر کے ہیں ہم پیچھے, اور آگے بھی کرتے رہیں گے, ڈسٹریبیوشن, یہ ساری چیزیں. ایڈورٹائزنگ کس نے کی؟ آپ نے. پیسے کس نے پے کیے؟ آپ نے. اور وہ چیز پہنچی 140 روپے کی کنزیومر کے پاس, جو کہ قیمت بہت زیادہ ہے, اور کنزیومر 140 کی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو پیچھے کہہ کے رہے ہیں ایفیشینٹ پرائس,
is not 140 is not an efficient price. The marketer, the consumer is not prepared to pay you for this particular product 140 rupees. No. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 120 تک تو میں پے کر دوں گا, 140 نہیں میں پے کرتا. This is beyond my reach or beyond my affordability, willingness, ability to pay. تو اس کی willingness ختم ہو گئی. He wanted a shirt. He needs a shirt. But he will not demand your product. Repeat, he will not demand your brand of product because your brand is expensive. It is 140 rupees and I cannot afford it. So whose job it is? Ladies and gentlemen, it is your job. You are the marketing managers. Downstream marketing جس کو ہم کہتے ہیں. پرائسنگ کے اندر یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ ایک سینئر مینجمنٹ, ایک سینئر مارکیٹنگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات, کہ ہم اکثر اپنی اور ایمفسس میں اور ایکٹیویٹیز میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے, ان دی اینڈ آف دا ٹنل, دا کنزیومر کے اوپر کتنا زور پڑ رہا ہے, ایمفسس کتنا ہے, انسیڈنس جس کو کہتے ہیں وہ کتنا پڑ رہا ہے. تو ہماری مارکیٹنگ ایفرٹ تو ساری بیکار گئی نا. 140 روپیز قیمت ہو گئی اور وہ 10 روپے, 5 روپے, 8 روپے ایڈ ہوتے 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 وہ کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے. یہ اس کا کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر پرسنٹیج سے چارج کرتا ہے. یعنی ایک جگہ ٹرانسفر ہوئی 10 روپیز, 10%, 110. دوسری جگہ ٹرانسفر ہوئی وہ 8%, 8% آف واٹ, 110, وہ 120. اس طرح بڑھتی چلی جاتی ہے اور دس گوز آن ایکومولیٹنگ اینڈ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جا کر کے قریباً 140-45 کی ہو گئی. اینڈ اٹس بیونڈ آور ریچ, کنزیومرز ریچ. دا پروڈکٹ ہیز فیلڈ, دا کانسپٹ ہیز فیلڈ. آپ کی تمام مارکیٹنگ ایفرٹس, ایڈورٹائزنگ, آپ کی اس کی ایمفسس, اس کا جو سارا زور تھا آپ کا, وہ سارا زور ہی ٹوٹ گیا. کیوں؟ اٹ از ویری ایکسپینسو, آئی کینٹ بائی اٹ, I'm not able to pay for it. تو ان چیزوں کو ذرا پلیز مد نظر رکھیے گا. You as marketing managers, we have a very important role to play in this particular retail pricing جس کو کہتے ہیں. Why I'm emphasizing on retail pricing in this lecture for you is because, as I said, in the end of the day, it is the consumer who pays the money at the counter of a retail shop. یہاں پر یہ نہ کریں آپ کے ریٹیل شاپ یا اس کو اتنا ہم بڑا کر دیں یا اس کو اتنا ازدہا بنا دیں کہ وہ کنزیومر کی رینج سے باہر ہو جائے. یہاں پر میں آپ کو ایک دو چیز جلدی کانسیپٹ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ذرا اس کے ریلیونٹ ہی ہیں. کہہ لیجیے شاپس ریزیڈنٹ سے بنتی آگے چلی گئی, یہ ہوا وہ ہوا, یہ تو ساری. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں آپ کو ابھی ریٹیلنگ کے بارے میں بتا رہا تھا, اینڈ وی آر کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دا لیکچر. میں آپ کو 2-3-4 باتیں ذرا جلدی بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں. There are basically 3 types of retailing, ladies and gentlemen, and we are going to talk about the 3, not in detail, but as I said, it's not a retail course. The fact is that we have to study, ہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ we have to study about retail management اور retailing کے بارے میں ہم کو مزید اسٹڈی کرنی چاہیے آپ کو. ہاں, یہاں میں آپ کو بتا دوں there are 3 kinds of retailing. دو تو ہیں جو کہ اسٹرکچر, یوں کہہ لیجیے, جن کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرڈ شاپس. اسٹرکچر کا مطلب ہے یعنی کہ کوئی بلڈنگ ہے, ناٹ نیسری وہ بڑی عمدہ بلڈنگ ہے, کم بلڈنگ ہے, یہ ایمفسس نہیں ہے. یہ آپ ایک گاؤں کے اندر کچے مکان کو بھی بلڈنگ کہہ سکتے ہیں. بٹ دے آر بیسیکلی 2 ٹائپس, اور 2 ٹائپس جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو ہوتی ہے ریٹیل شاپ جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پر سیلز مین سروس ہوتی ہے اور سیل سروس ہوتی ہے اور کاؤنٹر ہوتا ہے. یعنی کہ ہم دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں میں کوئی اٹینڈ کرتا ہے, وہ دوائی کی دکان ہے. اب یہ جو سینسٹیو آئٹمس ہیں لائک ادویات ہیں, تو ہم کو تو پتا نہیں ادویات, ہم کو تو ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہے, ہم کو تو پتا نہیں کیا ہے. تو وہ کیمسٹ جو ہوتا ہے, اور وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیمسٹ ہونا, لائسنسڈ ہونا ضروری ہے. یعنی کہ وہ پڑھا لکھا بندہ ہو, وہ فارماکالوجی میں اور اس نے فارمیسی میں امتحان پاس کیا ہو, وہ سمجھتا ہے
ایک تو یہ ہے, ایک تو یہ ریٹیل ٹائپ ہے. دا سیکنڈ ریٹیل از واٹ وی کال از اے سیلف سروس ریٹیل, اور اس کا کانسیپٹ آپ پاکستان میں ہو چکا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں دیر آر مینی سیلف سروس اسٹورس. اچھا, پاکستان میں اتنا کامیاب تو خیر ابھی نہیں ہوا, یا اتنا پاپولر تو نہیں ہوا, لیکن باہر کے ممالک میں خاص طور پہ جہاں پر اسٹینڈرڈائزڈ گڈس بن چکے ہوئے ہیں, یعنی کہ صابن ہے یا گھر کی چیزیں ہیں یا گھر کے اشیاء ہیں, تو وہ دے آر اسٹینڈرڈ, دیٹ از کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ واٹ از واٹ. یعنی میں نے واشنگ پاؤڈر خریدنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ واشنگ پاؤڈر کیا, کون سا خریدنا ہے, کیوں خریدنا ہے, کیسا خریدنا ہے. دے آر سیلف سروس اسٹورس. آپ جاتے ہیں اسٹور کے اندر, اپنی چیزیں پھینکتے ہیں ٹرالی کے اندر, اور جا کر کے آپ کاؤنٹر پہ پیسے دے دیتے ہیں اور چیزیں لے کے باہر چلے جاتے ہیں. یہ ایک ریٹیلنگ ہے. اچھا, یہ ریٹیلنگ باہر کے یعنی ویسٹرن ممالک میں, یا کہہ لیجیے باہر کے ممالک میں, تو اس لیے پاپولر ہوئی کہ وہاں پر کاسٹ آف لیبر واز ویری ہائی, از ویری ناٹ واز بٹ از ویری ہائی. یعنی سیلز مین ہائر کرنا میرے لیے افورڈیبل نہیں ہے, تو میں نے سیلف سروس سینٹر کھول دیا. بھیا خود ہی چیزیں خریدو, کاؤنٹر کے اندر سے گزرو, ٹرالیز لو, چیزیں ڈالو, لے جاؤ, اینڈ پے ایٹ دی اینڈ آف دا کاؤنٹر. تیسرا یہاں پر ایک اور ریٹیلنگ کا کانسیپٹ ہے, اینڈ دیٹ از کہ دکان ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اسٹور ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یو آر بیسیکلی میل آرڈرنگ. یہ اگر آپ یہ فورن رسالے پڑھتے ہیں, یعنی ریڈر ڈائجسٹ یا اس قسم کے اور رسالے آپ دیکھتے ہیں, تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سیلف سروس واؤچرز یا کوپن ہوتے ہیں, آپ بھر کے بھیجیں, چیز آ جاتی ہے. بلکہ کئی ویسٹ کے اندر تو کئی ایسی دکانیں بھی, ایسے اسٹور بھی ہیں جو در حقیقت جن کا وجود نہیں ہے, یعنی کہ دے آر ناٹ فزیکلی ایگزٹنگ آن اینی اسٹریٹ, بٹ یو کین میل آرڈر دیم. آپ میل سے چیزیں منگوا لیتے ہیں, اور یہ بھی اس پرٹیکولر میں بھی ریٹیلنگ اس پرٹیکولر چیز کی کرتے ہیں جو کہ بڑی اسٹینڈرڈ. آپ بائی میل انسائکلوپیڈیا منگوا سکتے ہیں, آپ بائی میل کو چیز برانڈس کے نام لکھ کر کے بھیجیں تو وہ منگوا سکتے ہیں, بائی کوریئر سروس آپ کے گھر میں آ جائے گی. دس از یٹ انادر, اس کو کہتے ہیں آف کاؤنٹر ریٹیلنگ, جس میں کاؤنٹر نہیں ہوتا, بندہ کوئی نہیں ہوتا, میل آرڈرنگ کرتے ہیں ہم. Now these are the three major types of retailing going on in the world, and I don't think I can answer your question if you have in your mind کہ what is the magnitude of these retailing. بھائی یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بس اتنا ہی کافی ہے کہ it is in terms of billions and billions of dollars per annum in all the three types. اس میں کسی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, یہ تینوں کے تینوں ایک جوائنٹ سائز کی ورلڈ بن چکے ہوئے ہیں. اور یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز اینڈ یو ایز پاکستانی اسٹوڈنٹس, میرا آپ پر ایک اور بھی ایڈوائس ہے آپ کو, وہ یہ ہے کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈیولپ یور سیلف ان دیز میجر تھنگس, تاکہ ہم آپ صرف پاکستان اور پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے انوائرمنٹ میں کامیاب اور ترقی نہ کریں, بلکہ آپ باہر کے ممالک میں بھی جا کے ترقی کریں. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا جو باہر رہنے کا تجربہ بھی ہے, اور جو میں نے خود بھی دنیا کا مشاہدہ کیا ہے, میں نے دیکھا کہ کچھ قومیں, اب میں یہ بات کہتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, لیکن بات کو ایکسپٹ کر لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ کچھ قومیں اپنے آپ کو ریٹیل مینجمنٹ میں اس قدر ڈیولپ کر گئی ہیں کہ میں تو کہتا ہوں بندہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے, حیران ہے. They have developed absolutely new behavior, they have absolutely new concept in retailing, and they are emphasizing on it, and they are, اور وہ جدی چل رہے ہیں, یعنی باپ کر رہا ہے تو بیٹے, بیٹے تو بیٹیاں, بیٹے تو بہویں, بیٹے بیویاں, سب فیملی پوری انوالوڈ ہے. So let me conclude this lecture today, at least at this point. We as Pakistanis, we have to look forward. پرائسنگ کی بات ہو رہی تھی, ہاں, لیکن پرائسنگ کے ساتھ ساتھ جو ریلیونٹ باتیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. اور میرا ایز اے سینئر مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہونے کا آپ لوگوں کو صرف یہ ایک رائے ہے, اور یہ اوپینین ہے, اور یہ زور ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ہم
We Pakistanis are excellent people. We are very intelligent. We only need to develop ourselves. And why not? کیا وجہ ہے ہم نہیں کر سکتے جبکہ دنیا کی تمام قومیں کر سکتی ہیں؟ ہم کو کرنا ہے. With this and with this دعا I end کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سرخرو کرے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے. آپ سے اب رخصت چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی with a new chapter or with a new concept. Take care. خدا حافظ.